अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज के कुछ ऐसे मालूमात है, कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपको नो डाउट हैरानगी तो नहीं होगी, क्योंकि हैरानगी इस वजह से कि आजकल पाकिस्तान में जो हालात है उसमें कोई भी बात हैरान को नहीं लगती है। लेकिन अगर उसके हक़ाइक़ देख ले, जमहूरी इक़्तिदार देख ले, फिर एक मुल्क के अवाम के जो बुनियादी हुकूक़ है उसको देख ले, तो उसके मुताबिक, उस स्टडी के मुताबिक जो हमने किताबों में पढ़ा, जो हम दुनिया में देख रहे हैं, दुनिया से सुन रहे हैं, और हकीकत में टेलीविज़न पे जो दुनिया के हालात देख रहे हैं, तो उसके मुताबिक अगर देख ले तो हमारे मुल्क के हर काम एक अजूबा ही है, वाकई एक अनोखा ही लगता है सब कुछ। एनिमीज़ फिर हैरानगी होनी भी चाहिए और होती भी है। इमरान खान ने कल अपने वीडियो लिंक खिताब में हुकूमत को मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह पैगाम दिया और एक रैली के हवाले से भी एक ऐलान किया था। उस रैली पे आज क्या हुआ और हुकूमत के जो मुज़ाकरात है उसके हवाले से क्या हुआ, कौन कौन से तज्ज़िये, क्या क्या तज्ज़िया कार जो है ना वो बयानात पेश कर रहे हैं, और कौन कौन से लोग जो है ना इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे, वो आप ज़रा इस मेरी व्लॉग में तफसील के साथ सुनिए। जो इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम कर दिया था 14 मई से पहले अगर असम्बलियाँ तोड़ दे तो हम एक दिन इलेक्शन पर राज़ी है, अगर बजट के बाद कराना है तो इलेक्शन, यानी इलेक्शन के हवाले से अगर आपने बजट के बाद कराना है, क्योंकि इमरान खान को अपने जो शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी हैं उन्होंने बताया होगा, और वो जो कि इस कमेटी के मेंबर है और सरकर्दा वज़ीर है, इनके इमरान खान की तरफ से खिलाड़ी है, तो उसमें हुकूमत और पीडीएम की बदनीयती वाज़ेह नज़र आती है। इमरान खान के कहने के मुताबिक ये हमें कबूल हरगिज़ नहीं है, और हम सड़कों पर एक बड़ा तहरीक चलाएंगे, और उस चलाने का ऐलान आज से ही कर लेते हैं। आवाम को सड़कों पर लाना है और लाएंगे। इस हवाले से अगर आप देख लें, फिर उन्होंने उसके बाद, यानी अगर आप इलेक्शन के हवाले से बात करें, इस मुज़ाकरात के हवाले से बात करें, तो तमाम तज्ज़ियाकार, तमाम मुबस्सिरीन, तमाम जितने भी, यानी अगर हल्के से हल्के शख्सियत को भी आप फेसबुक या यूट्यूब या उस पर भी देख ले, जो कि आम कॉमन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या कॉमन एक पाकिस्तानी है आम, तो उसको अगर आप सुने या उसको अगर आप पढ़ ले, तो वो भी आपको यही बताएंगे कि तमाम मामलात मशकूक और डिलेइंग टैक्टिक्स है, जो कि हम भी पिछले 2-3 दिनों से यही बताते चले आ रहे हैं। बहरहाल अब होना क्या है, होना ये कि इमरान खान या पीटीआई उनको सिर्फ और सिर्फ किसी गलती कराने पर मजबूर कराना चाहते हैं ये लोग, और गलती पे मजबूर करके उनसे कोई गलती कराए, ताकि हम ये बहाना करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने कि ये लोग इलेक्शन से भागे, हम नहीं भागे। तो ये एक हरबा है। देखो आप, हम माफिया सुनते थे, लेकिन माफिया के सोच और माइंडसेट को पढ़ना और समझना होगा। इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है, इससे बेहतरीन लर्निंग आपको कभी भी कहीं भी नहीं हो सकते एक माफिया सोच के। पाकिस्तान में जो 22 से 24 करोड़ अवाम यरगमाल है, और हकीकत में सर से पाँव तक जो ग़ुलामी का एक जो है खून हमारे जिस्मों में वो जो ना वो मीन्स कि वो मौजूद है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि ये हालत जो आप देख रहे हैं, इसमें हर बंदा तकलीफ़ में है, तंग है, महंगाई से, बेरोज़गारी से, मुख्तलिफ, और जो सुबह से शाम तक सुन रहे, जो झूठ पे झूठ, जो बहाने पे बहाने, जो धोखे पे धोखे, जो गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी, गैर जमहूरी तमाम किस्म के हरकत और इक़दामात नज़र आ रहे, लेकिन अवाम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी इजहार करने से कासिर है। उसकी वजह यही है कि यरगमाल हो चुके और यरगमाल बन चुके। और ये सिर्फ हमने, ये दुनिया में आप देख ले, अमेरिका के सेनेट से आवाज़ें आ रही है, लंदन से मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, जो कि अंग्रेज़ ममालिक के और अंग्रेज़ी जो मीन्स सोच के मालिक के, जो अंग्रेज़ आइन और कानून के जो ना वो पैरोकार है, वो भी ये कहते हैं कि जमहूरियत का कोई किसी किस्म का कोई स्मेल भी दूर दूर तक नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त, और बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, और कानून आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ये आपके गैर मुल्की जो सेनेटर्स है और
جو پارلیمنٹرینز وہ بتا رہے ہیں۔ بہرحال لیبر ڈے پر الیکشن کمیشن کا انوکھا کردار کہ پی ٹی آئی والے لیبر ڈے پر ریلی نہیں نکالیں گے، کیونکہ کل عمران خان نے اعلان کیا تھا، اور عمران خان جو کچھ کرنا چاہتے اور جو کچھ کرنے کا اعلان کرتے، ارادہ کرتے یا عندیہ دیتے، تو اسی کے خلاف جو ہے نا کوئی نہ کوئی مقتدر جو ایک مقتدر شخصیات کے میز ایک سوچ ہے یا ایک حکم ہے وہ سامنے آ جاتے اور پھر وہ ایکٹ ہو جاتے۔ ریلی پر پابندی لگائی ہے، اور اس ریلی پر پابندی کس سے لگائی ہے؟ الیکشن کمیشن نے۔ فواد چودھری صاحب کا اس پر رد عمل الیکشن کمیشن کے اس اقدام پر وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ ذرا سن لیجئے، پھر اس کے بعد اپنا تجزیہ دوں گا۔ فواد چودھری صاحب اس رد عمل پہ یعنی اپنا ایک اظہار کرتا ہے، الیکشن کمیشن کا لیبر ڈے ہمیں ریلی سے روکنا حیرت انگیز ہے۔ یکم مئی مزدوروں کے حقوق سے اظہار یکجہتی کا عالمی دن ہے۔ الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کے بجائے باقی سارے کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے، وہ اس وقت ایک جرنیل کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ نواز شریف کا اور باجوہ کا یوں سمجھے کی طرف سے ایک جرنیل ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے۔ الیکشن کمیشن ریلی پر پابندی لگا رہا ہے اور لیڈرشپ کو نوٹسز بھیج رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے الیکشن کمیشن کا کردار ہر عمل ان کی جانبداری کو ثابت کرتا ہے۔ یہ بھی کس نے؟ فواد چودھری صاحب نے کہا ہماری ریلی پر پابندی الیکشن کمیشن کی جانبداری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ پابندی سراسر غیر قانونی ہے۔ الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی پابندی فوری واپس لے، اور اس طرح کے اقدامات سے واقعی نظر آ رہے کہ پاکستان میں کسی بھی ادارے کا جو سربراہ ہے وہ ابھی اس وقت یا تو بک چکا ہے، اور یہ حقیقت میں خوف عمرانی کی وجہ سے وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے، یعنی حواس باختہ ہو چکے، یا حکومت کے ساتھ آئینی ادارے کے سربراہ ہوتے ہوئے حکومت کے ساتھ ایک سیاسی انہیں ونگ بنا ہوا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے اب تک جو ہم نے دیکھا ہے نہیں ہے اس ایک سال میں۔ بھی اس سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا ہے وہ تو ہم بے خبر تھے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہوتا ہوا ایسے کچھ ریکارڈ پہ ہوگا، لیکن ہمیں چونکہ سمجھ نہیں تھا، یا ہم اتنا جو ہے وہ سوشل میڈیا میں ایکٹیو نہیں تھے یا اتنے ویل اویئر نہیں تھے، تو اسی وجہ سے عمران خان کے آنے سے لوگوں میں یہ اویئرنیس بڑھ گیا، اور لوگ واقعی پر ان پہ سوچنا شروع کر دیا، ان چیزوں پر، ان باتوں پر، اور ان کے اس طرح کے دو نمبری پر۔ تو اس کا ایک اور مثال بھی آپ کو ان کے دو نمبری کا بتا رہا ہوں، ان کے مافیا سوچ کے بتا رہا ہوں، ان کے کرپشن کے اور ان کے چوری کا ایک زندہ مثال وہ آٹے کی تقسیم کے حوالے سے۔ آج کل آپ نے مختلف سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا، جو کہ گرما گرم ایک بیان چل رہا ہے کہ مفت آٹے کی تقسیم، وہ بھی رمضان المبارک میں حکومت نے جو مفت آٹا عام عوام میں، غریب عوام میں تقسیم کیا تھا، جو حقیقت میں جانور بھی نہیں کھا سکتے تھے اور نہ کھانے کے لیے تیار تھے جانور، لیکن انسان بیچارہ مجبور تھا۔ وہ جو غریب لوگ تھے وہ کہتے تھے نہ کھانے سے بہتر ہے کہ یہ جیسے بھی ہے یہ کھا لے، کیونکہ اس سے جو بدبو اور جو اسمیل آتا تھا وہ حقیقت میں یوں سمجھے کہ جانوروں کے سامنے رکھنے والا آٹا بھی نہیں تھا۔ بہرحال 20 ارب کا ٹانکا خزانے کو لگا دیا گیا، یعنی خزانے سے 20 ارب روپے چوری کر دی گئی اس ایک مفت آٹے کی تقسیم کے نام پر، عوام کے نام پر، اور ان کا طریقہ کار اور طریقہ واردات بھی یہی ہوتا ہے، اور یہی ہے اور یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ یہ جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں کہ ہم نے پروجیکٹ آپ کے لیے کیا، یا ہم نے یہ سہولت آپ کے لیے لائی، یا ہم عوام کی خاطر یہ کر رہے ہیں، لیکن عوام کے نام پہ بیک پہ جو کیک بیکس دیا جا رہا ہے، اور خزانے سے پیسے نکال کے اسی میں سے آدھے سے زیادہ جو اپنے جیبوں میں اپنے خزانے میں جاتے ہیں، پھر ایون فیلڈ اور بہت سارے اور ایسے زرداری کے جو معاملات ہیں، جو ڈالرز کی صورت میں یہاں سے جہازوں میں بھر کے پیسے جاتے ہیں، وہ انہی پیسوں کا اصل میں وہ ایک ہوتا ہے وجود ہوتا ہے، اور انہی پیسوں کا اصلیت ہے جو اس طرح کے ٹانکے لگتے ہیں۔ تو چور اصل میں اپنی عادتوں سے باز تو نہیں آتا ہے نا، وہ آپ لاکھ مرتبہ ان کو سمجھائے، مارے پیٹے، جیل میں ڈالے، کچھ بھی کرے، ان کی جو نا کال اتار دے، لیکن وہ کہتے کہ ہمارا مال آپ ہم سے نہیں لے سکتے، اور ہم نے اپنی وہ حرکت کرنی ہے جو ہماری عادت ہے، یعنی بچپن سے ایک عادت جو ہے وہ اپنا چکے، تو وہ عادت اتنی آسانی سے نہ جاتے اور نہ جا سکتے۔ بہرحال کال جائے پر مال نہ جائے۔ تو یہ اگر آپ حقیقت میں دیکھ لیں تو 85 ارب کا یہ ایک خزانے سے نکالے گئے تھے کہ آٹے کی تقسیم کے حوالے سے یہ ہم نے ایک بجٹ نکالا ہے غریب عوام کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کو آٹا فراہمی کے لیے، مفت آٹا فراہمی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 85 ارب میں
20 ارب تو شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں، یہ میرا یا کسی عام بندے کا کہنا نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی جو کہ پی ایم ایل این کا ایک ذمہ دار شخصیت، پھر پی ایم ایل این کے سابقہ وزیر اعظم رہ چکے، پھر اس کے علاوہ بھی بہت اہم عہدوں پہ رہ چکے، ابھی وہ خود ایک کیمرے کے سامنے برملا علی الاعلان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں 20 ارب کا ٹانکا لگایا گیا، 20 ارب کا کرپشن ہوا ہے، 20 ارب کی چوری ہوئی ہے ان 85 ارب میں جو کہ خزانے سے دی گئی ہے۔ یہ غریب عوام کو دینا تھا، غریب عوام سے لینا تھا، اور حقیقت یہ کہ کیا اس آٹے سے اب غریب عوام مالدار ہو جائیں گے؟ غریب عوام کا وہ مہینے تو گزر گیا، تو کیا اب اس کے بعد ان کو کہیں سے پیسے آ جائیں گے؟ کیا کہیں سے کوئی راستہ کھل جائے گا؟ کہیں سے کوئی روزگار مل جائے گا؟ یا مل گیا؟ جو اس پاکستانی جو چور ڈکیت ٹولہ جو ابھی بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے عوام کو جو ہے نا وہ چونا لگا لیا، اور اس میں بھی اپنا ہی جو ہے نا وہ خزانہ بھرنے کے اور اپنے ہی ایک جو ہے نا 2 نمبری کے یا چوری ڈکیتی کا ایک ذریعہ بنا کے اپنا خزانہ بھر دیا۔ یہ سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور یہ سارے سوالات واقعی ویلڈ سوالات ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ ہمارے آرمی چیف سپہ سالار کو دیکھیں، وہ بھی عوام کے نام پہ، اگر آپ الیکشن کمیشن کو دیکھیں وہ بھی عوام کے نام پہ، اگر آپ ہمارے عدلیہ کو دیکھیں وہ بھی عوام کے نام پہ، اور اگر آپ ہمارے سیاستدانوں کو دیکھیں تو وہ بھی عوام کے نام پہ۔ تو عوام کا نام استعمال کر کے عوام ہی سے کھا لیتے ہیں، عوام ہی کوئی جو ہے نا دبا لیتے ہیں، عوام ہی کوئی جو ہے نا تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے یہ 75 سال سے عوام کو کیا ملا، عوام کہاں سے کہاں پہنچے، اور ان لوگوں کے جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ایک مالی حیثیت ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے۔ بہرحال اب کیا کہے، یہ ہماری بدقسمتی کہہ دے یا اس پاکستان پہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کہہ دو، یہ جو مسلط ہوا ہے یہ ٹولہ، اب اس کے جو بھی جتنے بھی دینے جو بھی وقت ہے وہ ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے نکلنا بھی ضروری ہے۔ کل لیبر ڈے پہ عمران خان نے آج پھر سٹانس دے دیا کہ ہم نے لیبر ڈے پہ ریلی نکالنی ہے، اور اس میں بھرپور شرکت کرے، بھرپور حصہ لے، تاکہ ان جیسے لوگوں سے ہمارے جان چھوٹے۔ بہرحال آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے شہر کا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ الناصر۔